अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है बस अब लौट आना की अगली किस्त। अब जब कभी भी तन्हाई में सोचता हूँ तो एहसास होता है गलती मुझसे ही हुई है। उस वक्त मेरे पेश नज़र सिर्फ अपनी बेटी की ज़ात, उसका घर, उसकी खुशियाँ थी। शहबाज क्या चाहता है इससे मुझे कोई गर्ज नहीं थी, और फिर इसे मैंने अपनी अना का मसला भी बना लिया था। शहबाज ने तो एक गैर बिरादरी में अपने से कमतर लड़की से दूसरी मेरी मर्ज़ी के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाकर निकाह कर लिया था, और मैंने अपने ज़ुम्मे उस पर हवेली के दरवाज़े बंद कर दिए थे। लेकिन हाथ तो फिर भी कुछ नहीं आया था, अलबत्ता दिल पर गहरे ज़ख्म ज़रूर लगे थे। शहबाज का कत्ल, फिर बेटी का घर उजड़ा, इसके बाद तुम्हारी दादी। वो ज़रा देर को खामोश हुए। इस ज़रा देर की खामोशी में उसका जहन कितनी सारी बातें एक साथ सोच गया। बचपन की मांग को ठुकरा कर अम्मी से शादी, फिर फुप्पू जी का घर बचाने के लिए ज़रूरी था कि अब्बू जी अम्मी को छोड़कर अपने बचपन की मांग यानी कि फुप्पू जी की नंद से शादी करते। और जब अब्बू इसके लिए तैयार नहीं हुए तो अम्मी को रास्ते से हटाने की साजिश, और साजिश का शिकार अब्बू जी। उसके अंदर बाहर एक महशर बर्पा हो गया, बेपनाह शोर, और शोर में नुमायाँ आवाज़ आज़िर भाई की। हमारा ख्याल है वो आदमी तुम्हारे दादा के भेजे हुए थे। वो फुप्पू जी सहर और तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन गलती से निशाना तुम्हारे अबू बन गए। मेरे खुदा! शोर थम गया, सन्नाटों का राज हो गया, और फिर सांस रोकी, एकटक दादाजी को देखने लगी। दिल चाहा एक ज़ोरदार चीख मारकर सबको इकट्ठा कर ले, फिर सामने बैठे शख्स की उम्र का ख्याल किए बगैर उसका गिरेबान पकड़ ले। मेरी माँ के सर पर बेवकी की चादर डालने वाला यही है हमारे सरों से साहिबान छीनने का सज़ावार। और लोग, अगर जो मुनसिफ हो तो इंसाफ करो। अगर इस वक्त कुछ देर बाद इसकी हालत से बेखबर वो इसी पुरसोच अंदाज में गोया हुए, मैं गुस्से के बजाय मसालियत अंदेशी से काम लेता तो इतने गहरे ज़ख्म न लगते। बेटी का घर बचाने की ही बात थी तो शहबाज के बाद शुजात मौजूद था। मैं उसके साथ उस लड़की की शादी कर देता, लेकिन वो जो कहते हैं ना, उससे इंसान की मत मारी जाती है, तो मेरे साथ भी यही हुआ। ये सारी बातें तो मुझे उस वक्त समझ में आई जब शहबाज उनकी आवाज़ भर आ गई। शायद इसलिए वो खामोश हो गए, और वो जो उनके दिल में बेपनाह नफरत लिए बैठी थी, बामुश्किल अपने आप को संभाल पाई। आप जानते हैं अब्बू जी को किसने कत्ल किया था? ये सवाल उसके लिए शायद गैर मुतवक्को नहीं था, इसलिए कोई नया तासुर उनके चेहरे पर नहीं उभरा। अलबत्ता कुछ देर खामोश ज़रूर रहे, फिर इसी तरह नफ़ी में सिर हिलाने लगे। आपने जानने, मेरा मतलब है कातिलों को सुराग लगाने की कोशिश भी नहीं की? बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ मालूम ना हो सका कौन लोग थे और इन्हें शहबाज से क्या दुश्मनी थी। आपको किसी पर शुबा तो हुआ होगा? शुबा नहीं, यकीन। किस पर? वो बेसब्री का मुजाहरा कर गई, अपने आप पर, उनके इतने इत्मीनान पर। पहले हैरान और फिर मायूस कि वो क्या कह रहे हैं, इसलिए कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं शहबाज की खुशी की खातिर उसकी बीवी और बच्चियों को घर ले आता तो किसी की मजाल थी उस पर हाथ डालने की। ये भी तो हो सकता है कि अम्मी सहर आपी और मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की गई हो, लेकिन गलती से अबू जी। वो उन पर नज़रें जमा के बैठी थी, जब भी उनका चौंकना छुपा नहीं रह सका। फिर फ़ौरन संभल कर कहने लगे, इस नहिज पर हमने सोचा था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बहरहाल वो तवील सांस लेकर खामोश हो गए थे। वो कुछ देर उनकी तरफ देखते रही, फिर उठते हुए बोली, मुझे वापस छोड़ने कौन जाएगा? कोई भी अगर कहो तो मैं खुद छोड़ाऊँगा, लेकिन बेटा अभी अभी कुछ अरसे तो तुम यहाँ रहो। नहीं दादाजी, मैं अब मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकती। एकदम से अजनबी सी हो गई। अच्छी बात है, जैसे तुम खुश। वो अफसरदगी से मुस्कुराए, फिर उसका हाथ पकड़कर दोबारा बिठाते हुए पूछने लगे, सिर्फ अम्मी की वजह से जाना चाहती हो या कोई और बात भी है? और बातें भी हैं, मसलन जो महरूमियाँ मेरी और मेरी अम्मी का मुकद्दर बन गई हैं, मुझे उनके अजाले के लिए कुछ करना है, और यहाँ रहकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि वहाँ जाकर अपनी कोशिशें तेज़ तर कर दूँ। क्या करोगी? वो दिलचस्पी से पूछने लगे। आप कुछ गलत कह गए। ग़ालिबन आप ये कहना चाहते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं। वो बेसाख्ता हंस पड़े, फिर उसकी पेशानी चूम कर बोले, मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो। अब आगे ये मत कह दीजिएगा कि अपने बाप की तरह। क्यों, क्या तुम इसका इनकार कर दोगी? नहीं। फिर उठते हुए बोली, कल चलेंगे। जैसे तुम कहो। उन्होंने रजामंदी जाहिर की तो उन्हें शबा खैर कह के वो अपने कमरे में आ गई। वो तनहा नहीं थी, एक अनजाना सा खौफ भी अपने साथ था। क्या कोई बाप अपने बेटे को? नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकती। उसने आज़िर भाई की बात झुटलाने की कोशिश की, और अब जैसे सबसे बड़ा सच यही था, उसे इन दर्द दीवार तक से घिन आ रही थी। गुज़िश्ता दिनों इस कमरे में तन्हा बैठ के उसने क्या कुछ ना सोचा था। वक्त का पहिया उल्टा चलाकर उन दोनों को इस कमरे में समेट लाई थी।
جب ابو کا ساتھ میسر تھا اور اب وہ ابو جی کی تصویر بھی یہاں چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، اسی وقت اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھنے لگی۔ پھر وہی طے شدہ کاغذ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ نئے زمانوں کا کرب اوڑھے، ضعیف لمحے نڈھال یادیں، تمہارے خوابوں کے بند کمرے میں لوٹ آئیں تو لوٹ آنا۔ اس وقت تو اس تحریر میں نہیں الجھ سکی، جلدی جلدی اپنے کپڑوں کے ساتھ ابو جی کی کچھ چیزیں بھی بیگ میں ڈالیں۔ اپنی تئی صبح واپسی کی تیاری مکمل کر لی، لیکن صبح ناشتے کی ٹیبل پر اسے معلوم ہوا دادا جی نماز کے بعد ہی زمینوں پر چلے گئے ہیں، اور جاتے وقت اسے خاص طور پر تاکید کر کے گئے ہیں کہ ان کی واپسی تک وہ یہیں رہے۔ اس نے بے حد جھنجھلا کر پوچھا، کب تک آئیں گے دادا جی؟ آ جائیں گے، تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ اسے امی یاد آ رہی ہیں، جہانگیر نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ ہاں مجھے امی یاد آ رہی ہیں، سختی سے کہتے ہوئے ڈائننگ ہال سے نکل آئی۔ کچھ دیر بعد اس کے پیچھے آ گیا۔ سنو، تمہیں میری بات بری لگی ہے؟ نہیں، وہ جان چھڑانے کی غرض سے بولی۔ اچھا چلو موڈ ٹھیک کرو، تمہیں کہیں گھما لاؤں۔ اسے اچانک کل شام کا پھپھو جی کا لہجہ یاد آیا تو صاف انکار کر دیا، نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ چلی چلو، بہت کم کسی کو آفر کرتا ہوں، پھر بھی نہیں۔ کیا نہیں؟ پھپھو اسی طرف آ رہی تھی، ان کی بات سن کر پوچھنے لگی تو وہ فوراً بولا، میں اسے کہہ رہا ہوں تمہیں کہیں گھما لاؤں، لیکن یہ انکار کر رہی ہے، کیوں؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر خود ہی کہنے لگی، چلی جاؤ نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی ہوں گی، کچھ بہل جاؤ گی۔ جی وہ کوئی عذر تراشنا چاہتی تھی، وہ اس کی کلائی کھینچ کر اس کو باہر لے گیا۔ چلو کم از کم امی کی بات مان لو، شہوار کو بھی ساتھ لے لو نا۔ وہ اس کی گرفت سے کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، وہ نہیں جائے گی۔ اسے اسی طرح تقریباً کھینچتا ہوا باہر لایا۔ گیٹ کے سامنے 2 گاڑیاں اور ایک جیپ کھڑی تھی، اس نے جیپ کا انتخاب کیا، پہلے اسے بٹھایا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اب تو موڈ ٹھیک کر لو۔ وہ جیپ سٹارٹ کر کے ایک جھٹکے سے آگے بڑھتا ہوا بولا، میرا موڈ بالکل خراب نہیں ہے، بس میری شکل ہی ایسی ہے۔ اچھا؟ وہ خوش دلی سے ہنسا۔ پھر مختلف جگہوں پر گھماتے ہوئے دوپہر کے قریب وہ اسے ریسٹ ہاؤس میں لے آیا۔ اس کے ساتھ آتے ہوئے واقعی اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، لیکن دلکش قدرتی مناظر، ماحول کی خوبصورتی نے بہت جلد اس کے اندر ایک خوشگوار سے احساس کو بیدار کر دیا کہ وہ نہ صرف اس سے باتیں کرنے لگی بلکہ بات بے بات کھلکھلانے بھی لگی تھی، اور ریسٹ ہاؤس آنے تک تو جیسے مدتوں سے ساتھ چلتے آ رہے ہوں۔ بابا! درمیانی کمرے میں رک کر اس نے اونچی آواز میں پکارا تو فوراً ہی برآمدے سے ایک بوڑھا ملازم بھاگا چلا آیا۔ بابا یہ مہرو ہے، شہباز ماموں کی بیٹی۔ ارے شہباز سائیں کی؟ بابا کی حیرت خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا، پھر بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بابا ہمیں بھوک لگ رہی، کچھ کھانے کو ملے گا؟ وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا، پھر فوراً جھک کر شوز اتارنے لگا۔ کھانا بھی ہے سائیں، بھی لاتا ہوں۔ بابا چلے گئے تو اسے کہنے لگا، کھڑی کیوں، بیٹھو نا، اگر منہ ہاتھ دھونا تو دھو لو۔ ہاں منہ ہاتھ دھوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ واش روم چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو کمرے میں موجود نہیں تھا، البتہ بابا قالین پر کھیس بچھانے کے بعد ان کا دسترخوان سجا رہے تھے۔ جہانگیر کہاں ہے؟ کھیس پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ چشمے کی طرف جا رہے تھے شاید منہ ہاتھ دھونے۔ پھر دسترخوان ٹھیک ٹھاک کر کے اس کی طرف دیکھا تو چپ چاپ دیکھے گئے کہ وہ نروس ہو گئی، لاتعلق نظر آنے کی کوشش میں گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر نظریں دوڑانے لگی۔ سنو بیٹا، بہت دھیمی آواز میں انہوں نے پکارا تو وہ خاصی لاپرواہی سے متوجہ ہوئی۔ تم یہاں کیوں آئیں؟ میرا مطلب ہے بڑے سائیں کی حویلی میں۔ اس کے اعصاب تن گئے، ساری لاپرواہی جاتی رہی اور بغور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم فوراً واپس چلی جاؤ۔ کیوں؟ اسے چونک کر انجانے خوف میں گر کر پوچھا۔ تمہارا یہاں لانا ٹھیک نہیں ہے۔ بس اس سے ذرا ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ کچھ نہ بھی کہیں تب بھی میں جان گئی ہوں کہ… جہانگیر کو عادت دیکھ کے وہ خاموش ہو گئی اور بابا اٹھ کر کچن کی طرف چلے گئے۔ پھر کھانا کھاتے ہی وہ واپسی کی ضد کرنے لگی۔ وہ کہتا رہ گیا، کم از کم فارم تو دیکھ لو، لیکن وہ نہیں مانی اور اس سے پہلے ہی آ کر جیپ میں بیٹھ گئی۔ تم بہت ضدی ہو۔ وہ ہار مان کر اس کے برابر آ بیٹھا، پھر کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد بولا، ویسے مجھے ضدی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، تم تو خیر مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ سنی انسنی کر کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سنو، مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ متعجب ہوئی اور بے حد خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر بے خیالی میں دیکھے گئی اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھا، شوخی سے بولا، دیکھ لو ٹھیک ٹھاک بنتا ہوں، بلکہ اچھا خاصا ہینڈسم ہوں۔ وہ سنبھل گئی اور قدر اعتماد سے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولی، میرے لیے ظاہری خوبصورتی اہمیت نہیں رکھتی، فکر مت کرو، جیسا میرا ظاہر ہے ویسے ہی باطن بھی ہے۔ یہ تو تم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہو نا، جس سے چاہے تصدیق کرا لو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب؟ نہیں، تم غلط سمجھے ہو۔ وہ اس کی پوری بات سنے بغیر بولی، گویا تم انکار کر رہی ہو۔ اس کا دل چاہا
کہہ کر بات ختم کر دے ہاں، لیکن نہیں جانتی تھی اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس وقت جبکہ وہ مکمل طور پہ اس کے رحم و کرم پر تھی، تو اپنے لیے فرار یا دفاع کی کوئی صورت نہ دیکھ کر مصلحت سے کام لیتے ہوئے بولی، نہ انکار نہ اقرار، کیا مطلب؟ بھائی میں اس بارے میں کبھی نہیں سوچا، امی ہے نا جو مناسب سمجھیں گی کریں گی۔ وہ سہولت سے دامن بچا گئی۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن تمہاری امی تمہاری رائے بھی تو لیں گی۔ ہاں، اور میں کہہ دوں گی جو ان کا دل چاہے کریں۔ اتنی سعادت مند لگتی تو نہیں ہوں کہ جو تمہاری امی کہیں گی تم مان لو گی۔ وہ صاف کوئی سے بولا۔ ارے، وہ دل ہی دل میں قائل ہو کر بظاہر ہنس کر بولی، خاصے مت شناس ہو، اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتا ہوں۔ میں نے تعریف تو کر دی ہے، پھر مزید میاں مٹھو بننے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کچھ خجل سا ہو کر سر کو جانے لگا تھا۔ پھر جب حویلی کے احاطے میں جا کر جیپ روکی تو وہ نیچے اتر کر جانے لگی۔ اس نے پکارا، سنو، تمہاری امی جب میرے بارے میں پوچھے تو منع مت کرنا۔ اس نے لمحہ بھر سوچا، پھر ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر اندر چلی گئی۔ ارے واہ! شہوار اسے دیکھتے ہی بولی، بڑی بے مروت ہو بھائی، مجھ سے تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اکیلی چلی گئی۔ نہیں شہوار، یقین کرو، اول تو میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی، پھر جب پھپھو کے کہنے پر جانے لگی تو بار بار کہا شہوار کو ساتھ لے لیں، لیکن جہانگیر نے سنا ہی نہیں۔ اس نے صفائی پیش کی، چلو کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ کیسا لگا ہمارا چھوٹا سا شہر؟ شہوار اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اچھا ہے، بلکہ بہت خوبصورت ہے، اور جہانگیر کی کمپنی بس ٹھیک تھی، اس نے عام سے لہجے میں کہا، پھر سینڈل اتار کر اس کے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ سونے کا ارادہ تو نہیں؟ نہیں، سونے کا وقت کہاں ہے، ذرا لیٹوں گی، اور تم بھی میرے پاس آ کے بیٹھو نا۔ آتی ہوں، پہلے چائے کا کہہ آؤں۔ شہوار وہیں سے پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو اطمینان سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں اب سناؤ۔ ایک ہی خبر ہے میرے پاس۔ وہ مسکرائی، کیا؟ ابھی جہانگیر نے مجھے پرپوز کیا۔ واقعی؟ شہوار کے منہ سے چیخنما آواز نکلی، پھر آواز دبا کر پوچھنے لگی، تم نے کیا جواب دیا؟ کچھ نہیں، ویسے بھی تو امی پر منحصر ہے، پتہ نہیں وہ حویلی والوں سے رشتہ جوڑنا بھی پسند کریں گی یا نہیں۔ تم اپنی بات کرو۔ میں اپنی بات کروں تو صاف گوئی کے لیے معاف کرنا شہوار، میں خود اس حویلی میں دوبارہ کبھی نہیں آنا چاہتی۔ قدرے توقف کے بعد طویل سانس لے کر بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے میرے ابو جی کا قاتل یہیں کہیں اس حویلی میں موجود ہے۔ بے وقوف ہو تم۔ اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو کیا دادا جی اسے چھوڑ دیتے؟ خیر اس حویلی کو چھوڑو، میرا خیال ہے اس ذکر کو ہی چھوڑو، بس ایک بات تھی میں نے بتا دی۔ وہ ملازمہ کو چائے لاتا دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب شروع ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ کافی آگے تک جائے گا۔ شہوار نے ٹرالی میں سے کپ اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ بولی، دیکھنا یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی، کیونکہ مجھے پھپھو جی کا رویہ بھی کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ کسی وقت مہربان، کسی وقت لگتا ہے جیسے ایک پل کو بھی میرا وجود گوارا نہ ہو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں مختلف اوقات میں مختلف رنگ دیکھے ہیں۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ شہوار کے منہ سے بلا ارادہ ہی نکل گیا۔ اس نے اس کی بات کی گرفت لی۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ پھپھو جی کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ اس کے اتنے اصرار پر شہوار مجبور ہو گئی۔ اصل میں بچپن میں جہاں پھپھو جی کی نسبت طے ہوئی تھی، وہیں بدلے میں تمہارے ابو کی نسبت بھی طے ہوئی تھی، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں تو زبان سے نکلی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ پھر جب پھپھو جی کی شادی ہوئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہباز چچا کے بدلے میں ان کی نند کو بیاہ کر لے آتے، لیکن انہوں نے تمہاری امی سے شادی کر لی۔ ادھر پھپھو جی کے سسرال والے زور دے رہے تھے کہ ہماری لڑکی کو بیاہ کر لے کر جاؤ، ورنہ ہم تمہاری لڑکی کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھپھو جی کو ان کے گھر میں آباد رکھنے کی خاطر دادا جی نے، شہباز چچا نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، کہ وہ کسی طرح نہیں مانے، بلکہ وہ حویلی چھوڑ کر چلے گئے۔ یوں پھپھو جی کو ان کے میاں نے طلاق دے دی۔ تو اس میں امی کا کیا قصور ہوا؟ وہ تعصب سے بولی۔ یقیناً وہ قصوروار نہیں تھی، لیکن یہ بھی ایک فطری سی بات ہے، پھپھو جی اپنی تباہی کا ذمہ داری نہیں سمجھتی ہوں گی، اس لیے تم سے محبت سے بات کرتے کرتے اچانک ان کا ذہن بھٹکتا ہوگا تو رویہ بھی بدل جاتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے۔ وہ یوں بولی جیسے اسے یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ تمہیں شاید پھپھو جی کی کوئی بات بری لگی ہے؟ شہوار اس کے لہجے کی ناگواری کو محسوس کر کے پوچھنے لگی۔ نہیں، ویسے پھپھو جی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ جس عورت کو اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی ہیں، اس کے ساتھ بھی تو اچھا نہیں ہوا، بلکہ وہ تو زیادہ قابل رحم ہے، کیونکہ کم از کم پھپھو جی کو زندگی کے کسی دوسرے مقام پر پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا۔ ایک حویلی سے نکل کر دوسری حویلی میں آ گئی، جہاں درد بانٹنے والے اور دل جوئی کرنے والے موجود تھے، جبکہ ساری بد نصیبیاں میری ماں کے حصے میں آئیں۔ میکے کے نام پر صرف ایک بھائی، اور وہ بھی بال بچوں والا، اور دادا جی نے اپنی بیٹی کا درد تو محسوس کر لیا، انہیں سینے سے لگا لیا، ہمارا خیال بھی نہیں آیا کہاں ہیں، کس حال میں ہیں،
قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، بہرحال وقت خواہ کیسا بھی ہو اچھا برا گزر ہی جاتا ہے، ہم نے بھی کٹھن وقت گزار لیا، اور میں یہاں کسی سے کوئی شکوہ کرنے نہیں آئی، نہ ہی رشتہ داریاں جوڑنے آئی ہوں، بس تایا جی نے دادا جی کی بیماری کا لکھا تو میں نے دیکھنے چلی آئی۔ وہ خاموش ہوئی تو شہوار کے پاس جیسے کہنے کو کچھ نہیں بچا، کتنا وقت یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گیا۔ اس کی باتوں سے ماحول میں افسردگی چھا گئی، جسے دور کرنے کی خاطر شہوار کہنے لگی، ہم ہم نے خاصے خوشگوار ماحول میں اور بہت اچھی بات شروع کی تھی، اب اس بات کو وہیں رہنے دو۔ اس نے فوراً ٹوک دیا۔ میں نے یوں ہی کچھ دیر انجوائے کرنے کے لیے بات چھیڑی تھی، ورنہ حقیقت تو یہ ہے شہوار، میں جہانگیر تو کیا اس خاندان کے کسی بھی فرد سے رشتہ جوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، میرا مطلب ہے کوئی نیا رشتہ۔ چلو چھوڑو، میں تمہیں ایک اور خبر سناتی ہوں۔ شہبار نے وہ موضوع بھی چھوڑ دیا اور نیا موضوع تلاش کر لیا۔ پتہ ہے چھوٹے چچا اس بار الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اچھا؟ اس کی ہنسی میں کچھ مذاق تھا اور شہبار اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو شام ہو رہی ہے، کمرے میں بند ہو کر بیٹھنا اچھی بات نہیں۔ چلو، وہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئی۔ رات میں جب وہ سونے کی لیٹی تو تھکن کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی، ذہن پر کوئی خاص بوجھ تو نہیں تھا اور نہ ہی کسی ایک خیال پر گرفت۔ بس پہلے امی کا خیال آیا تو ان کے بارے میں سوچنے لگی، پھر دادا جی اور ان کی اچانک زمینوں پر چلے جانا، اس کے بعد آج دن بھر کے واقعات، جن میں خاص طور پہ جہانگیر کے بدلتے انداز اور اس کا پرپوز کرنا۔ کچھ دیر تک اس کی باتوں پر غور کرتی رہی، پھر سر جھٹکا تو شہوار کا خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کو دل ہی دل میں دہراتے ہوئے اسے بڑا عجیب سا لگا۔ اس نے سوچا اسے شہوار کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، پتہ نہیں اس کا خیال کیا ہوگا جب میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آئندہ کبھی اس حویلی میں نہیں آنا چاہتی، اور یہ بھی کہ حویلی سے کسی فرد سے کوئی رشتہ جوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے آپ کو ملامت کی، پھر سوچا صبح شہوار سے معذرت کر لے گی، ابھی کیوں نہیں، ویسے بھی نیند نہیں آ رہی، اور شہوار اگر جاگ رہی ہوگی تو اس کے ساتھ کو مووی بھی دیکھ لوں گی۔ وہ اپنے آپ سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے سے باہر آ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی کہیں کسی طرف سے کوئی آواز سنائی دے جاتی، اس لیے وہ اطمینان سے شہوار کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ پھر اس کے کمرے کے کھلے دروازے اور جلتی لائٹ نے اسے مزید مطمئن کر دیا۔ سر ذرا سا اندر کر کے دوستانہ انداز میں بولی، اگر تم سوئی نہیں ہو تو میں آ جاؤں؟ آؤ آؤ، شہوار نے مسکرا کر بلایا تو اندر داخل ہوتے اس کی تائی جی پر نظر پڑی۔ وہ قدرے محتاط ہو گئی۔ تم سوئی نہیں؟ تائی جی نے یوں ہی پوچھ لیا۔ نیند نہیں آ رہی؟ میرا خیال تھا تم تھکی ہوئی ہو اور سو چکی ہوگی، اس لیے میں نے تمہیں اپنے پاس نہیں بلایا۔ شہوار نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ میں سو جاؤں گی، لیکن وہ ہنس کر چپ ہو گئی۔ اچھا شہوار، صبح پھر تم جلدی اٹھ جانا۔ تائی جی شہوار کو ہدایت دیتے ہوئے چلی گئیں۔ وہ پوچھنے لگی، کوئی خاص بات؟ ہاں نہیں، اس کا مطلب کوئی خاص بات نہیں ہے، تم نہیں بتانا چاہتی؟ اس نے اس کی ہاں اور نہیں سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہا، ارے نہیں۔ شہوار جلدی سے وضاحت کرنے لگی، اصل میں لیاقت پور میں میری خالہ جی بیمار ہیں، صبح امی وہاں جا رہی ہیں۔ تم نہیں جا رہی؟ امی تو کہہ رہی تھی چلنے کے لیے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ تمہاری وجہ سے تم بور ہو جاؤ گی، اور پھپھو جی سے ایسے بھی تم کچھ نالاں رہتی ہو۔ میں پھپھو جی سے نالاں نہیں ہوں، اس کی بات پوری سنے بغیر بولی پڑی، بہت اچھی خاتون ہے، اور ایم سوری شہوار، اس وقت کچھ ایسی باتیں کہہ گئی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھیں۔ کم آن مہر، میں نے تمہاری کسی بات کو مائنڈ نہیں کیا، کیونکہ جس طرح میں پھپھو جی کے رویے کو فطری کہا، اسی طرح تمہاری باتیں بھی مجھے فطری لگی ہیں۔ شہوار نے ہلکے پھلکے انداز سے اسے بوجھ سے نجات دلانے کی کوشش کی جو وہ اچانک اپنے دل پہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں جانب والی سے کام لے گئی۔ کسی غلطی کا احساس ہو جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے مہرو، جبکہ تم اعتراف بھی کر رہی ہو۔ شہوار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت سے دباتے ہوئے بولی، اور اس مقام پر میں تم سے یہی کہوں گی کہ گزشتہ باتوں کو بھلا دینا ہی اچھا ہے، اور اب جب کہ تم یہاں آ گئی ہو تو کوشش کرو کہ آپس کی رنجشیں اور بدگمانیاں دور ہو سکیں۔ تم اپنے پرخلوص اور محبت بھرے رویے سے پھپھو جی کو سمجھا سکتی ہو کہ تمہاری امی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یقین کرو دادا جی پہلے ہی، بلکہ جب سے شہباز چچا کا انتقال ہوا ہے اس وقت سے تمہیں یہاں لانا چاہتے ہیں، لیکن محض پھپھو جی کی وجہ سے مجبور ہو رہے تھے۔ بہرحال تم پھپھو جی کی طرح مت سوچو، بلکہ میں تو کہوں گی ان کا دل جیت لو۔ کچھ دیر رک کر شرارت سے بولی، ان کے بیٹے کا دل تو جیت ہی چکی ہو۔ کیا؟ وہ جو سنجیدگی سے سن رہی تھی اس کی آخری بات پر چیخ پڑی، غلط نہیں کہا میں نے، کیونکہ ملک جہانگیر جیسے بندے کو متاثر کرنا معمولی بات نہیں ہے، اور تم ایسا کر چکی ہو۔ جی نہیں، جی ہاں، اس نے یوں ہی تمہیں پرپوز نہیں کیا،
پھر اس کی تھوڑی کو چھو کر بولی، ویسے بھی تم بہت پیاری ہو، اور سنو، محض گزشتہ باتوں کے انتقام میں اسے ریجیکٹ مت کر دینا۔